एक्योरा इंटर कॉन्टिनेंटल के कमरा नंबर 24-23 में खिड़की का पर्दा सिरकाए नैया चुपचाप खड़ी थी। पहले तो इसे इस बात पर हैरत हुई कि इस होटल की 23-24 मंजिलें थीं। बाहर से ही वो इमारत देखकर दंग रह गई थी। होटल आसमान की तरफ मुंह उठाए यूं खड़ा था जैसे अपनी बर्तरी मनवा रहा हो। शाम के 4 बजे इनकी टैक्सी होटल के बाहर आकर रुकी तो होटल का पोर्टर दौड़कर आया था। इसने ना सिर्फ उनका सामान उठाया बल्कि बड़े अदब से दरवाज़ा भी खोला था। उनके लिए 2 कमरे पहले ही रिजर्व थे। रिसेप्शन से कमरों की चाबी लेकर और होटल के कागजात में इंदराज करके हसन मुड़ा तो पोर्टर ने उसकी रहनुमाई की। दोनों आकर लिफ्ट में खड़े हो गए। उनका सामान भी एक कमरे में पहुंचा दिया गया था। पोर्टर ने अदब से पूछा, सामान किस कमरे में रखना है? तो हसन ने मुस्कुरा कर कहा था, यहीं पड़ा रहने दो, और इसे टिप दिया तो वो सल्यूट मारकर चला गया। नैया और हसन दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। कमरों की सजदज देखकर वो दंग रह गई। वही बिस्तर बनाने का अंदाज, तमाम तर नफासतें और खूबसूरतियाँ। जोगिया रंग की चादरें बिछी हुई थीं। इसी रंग के तौलिए गुसलखानों में लटक रहे थे। कमरे में एक रंगीन टीवी भी था। हर शय इतनी खूबसूरत थी और इस कदर चमचम कर रही थी कि हाथ लगाते ही डर लगता था। नैया दूसरे कमरे में चली गई। दोनों कमरे एक जैसे थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि एक में डबल बेड बिछा हुआ था और दूसरे में 2 पलंग पड़े हुए थे। वहाँ एक रास्ता भी था। दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाज़ा भी था जो इस वक्त मुक़फ़ल था। खानम ने फैमिली सूट रिजर्व करवाए थे। बहरहाल खूबसूरत माहौल था और पुरसुकून जगह भी थी। हसन भी इसके पीछे पीछे चला आया और बोला, आपने कौन सा कमरा पसंद किया है? मैं तो इस कमरे में रहूंगी जिसमें 2 पलंग पड़े हैं। नैया ने इस तरफ इशारा किया। ठीक, तो क्यों ना दरमियान वाला दरवाज़ा खोल लें, इसकी क्या ज़रूरत है? नैया ने कहा। मगर हसन ने आगे होकर जब दरवाज़ा खोलना चाहा तो इसे महसूस हुआ कि वो दरवाज़ा मुक़फ़िल है। मेरा ख्याल है इसकी अलग चाबी होगी, नीचे से मंगवा लेते हैं। वो बोला, खोलने की क्या ज़रूरत है भला, कमरे तो साथ साथ ही हैं। अच्छा, अब क्या प्रोग्राम है? हसन ने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा। पता नहीं खानम कब आएंगी। खानम तो रात के 9-10 बजे पहुंचेंगी। हसन बोला, अगर आप तैयार हो जाएं तो मैं आपको बाज़ार ले चलूं इस वक्त? हाँ, बाज़ार यहाँ से दूर नहीं, बस थोड़ा सा पैदल चलना होगा। मुझे ख़रीदना तो कुछ नहीं, वैसे देखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं तो फिर तैयार हो जाइए। नैया ने पर्स उठाया और गुस्लखाने में चली गई। वो मुँह धोकर ज़रा ठीक करना चाहती थी। इसे तैयार होने की कोई ख़ास ज़रूरत न थी। बाज़ार में उसे वैसे बहुत लुत्फ़ आया। इस बाज़ार में घूमते हुए इसे लाहौर का अनारकली बाज़ार बहुत याद आया। उसी तरह की बेशुमार दुकानें थीं और फिर दुकानों के आगे रेहड़ी वालों ने फुटपाथियों में अलग बाज़ार लगाया हुआ था और उस तरह पुकार पुकार कर सौदा देते और मुतवज्जा करते थे। एक फ़र्क था कि यहाँ के मर्दो ज़न दोनों दुकानदारी कर रहे थे, जबकि लाहौर में सिर्फ मर्द ही छाबड़ी लगाकर बैठते हैं। इसका इरादा ख़रीदारी का बिल्कुल नहीं था, मगर जब वो कहीं रुक कर कोई चीज़ ख़रीदने लगती तो हसन आगे होकर वो चीज़ ख़रीदने की कोशिश करता। बिलाखिर नैया ने चीज़ें देखना बंद कर दी। होटल लौटने से पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और फिर चहलकदमी करते करते होटल तक आ गए। नैया को ये देखकर बहुत हैरत हो रही थी कि यहाँ भी पाकिस्तान की तरह साइकिल एक मकबूल सवारी थी, बल्कि साइकिल औरतों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल थी। खूबसूरत सुनहरे बालों वाली डिश लड़कियां बड़ी शान बेनियाजी से साइकिल घुमाती, कभी इधर से निकलती और कभी उधर से निकल आती। होटल बड़े शानदार इलाके में था। इसके इर्द गिर्द और भी बेशुमार होटल थे, मगर जो शान एक्यूरा इंटर कॉन्टिनेंटल से पैदा हो रही थी वो किसी और इमारत में ना थी। होटल में आते आते नैया थक गई थी, इसलिए अंदर आते ही रिसेप्शन के सोफ़ों पर धप से बैठ गई। वहाँ पहले ही एक जोड़ा बैठा हुआ था। काली स्याह ऊंची लंबी भयानक हबशन के पैरों में एक सफ़ेद फार्म कुत्ता ज़बान निकाले दुम हिला रहा था। ये तजाद नैया को बहुत अच्छा लगा। आपको हीरे जवाहरात से दिलचस्पी है? अचानक हसन ने पूछा। क्यों? एम्स्टर्डम के डायमंड बहुत मशहूर हैं और यहाँ के होटल की बेसमेंट में एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। आप कहें तो आपको दिखाऊं? हीरे जवाहरात से किसे दिलचस्पी नहीं होती। गो नैया के पर्स में अब इतने पैसे नहीं थे कि हीरों का एक सेट भी खरीद सकती, मगर शौक के मुंह पर हाथ नहीं रखा जा सकता ना। वो थकावट के बावजूद खड़ी हो गई। हसन इसे बेसमेंट में ले गया। वाकई बहुत बड़ा स्टोर था। नैया तो एक एक चीज़ को देखकर दंग रह गई, खुसूसन खूबसूरत घड़ियाँ और हीरे की दीदा जेब अंगूठियाँ बार बार इसकी तवज्जो का मरकज़ बन रही थीं। एक एक शोकेस के आगे रुककर इसने कीमतों की चिट्टें पढ़ना शुरू कर दिया और फिर दिल ही दिल में हिसाब लगाती, क्या आया इसके पर्स में इतने पैसे होंगे कि एक अंगूठी खरीद सके? हसन इसके चेहरे की कशमकश को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। करीब आकर बोला, एक अंगूठी मेरे लिए पसंद कर दीजिएगा। नैया ने नज़र उठाकर इस सूरत को देखा और फिर इसे फ़ौरन याद आ गया कि हसन को अपनी बीवी के लिए भी कुछ खरीदना था। आइए मैं पसंद कर दूँ। फिर उसने डब्बियों में से निकाल कर कई अंगूठियाँ निकाली और अपनी गोरी गोरी उंगलियों में पहनी। हर अंगूठी इसकी खूबसूरत उंगली में सज रही थी, जैसे
जैसे इसी के लिए बनाई गई हो। बिलाखिर इसने डायमंड की एक नाजुक सी अंगूठी पसंद करके हसन की तरफ बढ़ाई और बोली, ये बेहतर है। हसन ने वो अंगूठी पैक करवाई और बिल अदा करके वो स्टोर से बाहर आ गए। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, उसने कहा। हाँ, नैया दिल में सोचा, पैसे दूसरे के हों तो चीज़ अच्छी ही पसंद आ जाती है। लिफ्ट में जब वो दोनों अकेले हुए तो उसने चुपके से अंगूठी डिबिया में से निकाली और तेज़ी से नैया का हाथ पकड़कर इसकी उंगली में डाल दी। ये क्या कर रहे हैं आप? नैया ने बनावटी सा एहतजाज किया। फिर न जाने आपसे कब मुलाकात हो, इस खूबसूरत सफ़र की याद ये एक अंगूठी तो लेते जाएं। ये बहुत ज़्यादती है, नैया ने मसनूई खफगी से कहा। मगर ज़्यादती है तो आप माफ़ कर दें। इतने में लिफ्ट 30वीं मंजिल पर रुक गई। वो दोनों बाहर निकल आए। कमरे की तरफ जाते हुए हसन ने फिर नैया की कमर के गिर्द बाजू डाल दिए। अंगूठी में बहुत बड़ी ताकत है, नैया दिल में सोचने लगी। चाहने के बावजूद वो हसन को परे न हटा सकी। कहीं अंगूठी जंजीर न बन जाए। इसने अपने हाथ की पुश्त पर चमकती हुई बेशकीमत अंगूठी को देखा। इतनी खूबसूरत थी कि ज़रा भी उतारने को दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि इसका ज़मीर कह रहा था कि इतना कीमती तोहफा लेना अच्छी बात नहीं है, और ये इससे भी बुरी बात है कि वो एक अजनबी के साथ चली आई। कमरे के नज़दीक आए तो वो खुद हसन के बाजू से अलहदा होकर अपने कमरे में चली आई। मगर फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही हसन ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, आप खाना अपने कमरे में खाएंगी या नीचे डाइनिंग हॉल में चलेंगी? नैया जानती थी कि रूम सर्विस के पैसे अलग से अदा करने पड़ते हैं, इसलिए बोली, नीचे चलकर खाऊंगी। 8 बज गए हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप भी आ जाइएगा। ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद इसने जानबूझकर नैया को तनहा छोड़ दिया। नैया के दिल में अजीब सी कशमकश पैदा हो रही थी। बहरहाल अंगूठी खूबसूरत थी और अब इसे समझ आ रही थी कि ज़ेवरात और मलबूसात वाकई औरत की कमज़ोरी होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो भी नीचे चली गई। खाने के दौरान वो खामोश ही रही और हसन ने भी ज़्यादा बातचीत नहीं की। 9 बजे वो लोग ऊपर आ गए। हसन इसे शब्बा कहकर अपने कमरे में चला गया और नैया अभी तक खिड़की में खड़ी सोच रही थी कि खानम क्यों नहीं आई। जब से वो होटल के कमरे में आई थी, कई बार खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा था। बाहर का मंजर बहुत दिलकश था। होटल से लगी हुई एक मैली कुचैली नदी बहती थी जो इन घरों के दरमियान से गुजरती थी। इसका पानी इतना गंदा और गदला था जैसे हमारे यहाँ बारिश का पानी जमा होकर रंगत इख्तियार कर लेता है, मगर वहाँ के लोगों के लिए नदी दुनिया की हसीन तरीन नदी थी। शाम को बहुत से लोग बोटिंग करते नजर आते थे और अब इस वक्त भी एम्स्टर्डम शहर का मंजर तो वाकई दीदनी था। इस खिड़की में खड़े होने से पूरा शहर नजर आता था। दूर दूर तक बत्तियां यूं टमटमा रही थी जैसे कहकशां ज़मीन पर उतर आई हो। शायद हर शहर रात को इसी तरह प्यारा लगता हो। फिर अचानक इसे कराची का ख्याल आ गया और उसके साथ ही मोती याद आ गया। अम्मी जान याद आ गई। पता नहीं वहाँ दिन होगा या रात, मोती क्या कर रहा होगा या सो गया होगा। उसने हमसायों को तो बड़ी ताकीद करके दी थी कि अम्मी का ख्याल रखें, कहीं अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना होगी हो। खैर अब तो एक दिन बाकी रह गया था वापसी में। फिर इसे खानम का ख्याल आ गया। इसका ख्याल आते ही इस पर घबराहट तारी होने लगी। अनजाना देश और वो तन्हा एक अजनबी के साथ। किसे मालूम है कि वो किस आसमान के नीचे है और किस ज़मीन पर है। इसे एक झुरझुरी सी आ गई। फिर उसने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। चाबी अभी तक इसमें लटक रही थी। इसने सोचा चाबी निकाल ले और कपड़े बदल कर सो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसकी आंखों में तो नींद का दूर दूर भी निशान नहीं था। वो अभी खड़ी अपने आप से ही उलझ रही थी कि बिल्कुल अचानक ही कमरे के दरमियान वाला दरवाज़ा खट से खुल गया। इस दरवाजे की तरफ तो इसका ख्याल ही नहीं गया था। वो तो सोच रही थी कि वो दरवाज़ा सरबस्ता राज की तरह बंद ही रहे तो अच्छा है, मगर अब अचानक और बिल्कुल अचानक खुल जा समसम वाले जादू की तरह दरवाज़ा खुल गया था और दरवाजे के साथ ही अनदेखे अंदेशे और शकूक इसके दिल में उठ खड़े हुए थे। आखिर इसे बताए बगैर कमरे की चाबी ही हासिल करना कोई खुशनियती की दलील ना थी। वो जानती थी कि दूसरे कमरे में हसन ही है, फिर भी जाने क्यों वो खड़ी रही। इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। फिर दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर हसन ड्रामाई अंदाज में दाखिल हुआ। इसका चेहरा धुआं धुआं था, आंखें पथराई हुई थी और होंठ गीले गीले थे जैसे खून पीकर उठा हो। ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? नैया ने अपना खौफ दिल में दबाकर पूछा। दरवाजे हमेशा खुल जाते हैं। हसन बेहुदा अंदाज में हंसा और फिर कुछ और आगे बढ़ा। मगर आपने दरवाज़ा क्यों खोल दिया? दरवाजे ज़्यादा देर तक बंद रहें तो माहौल मुताफन हो जाता है। दरवाज़ों को एक दिन खुलना ही चाहिए। इसकी नज़र नैया के सरापे में घुसती जा रही थी और नैया को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई निश्तर से उसका गला काट रहा हो। वो बिल्कुल नैया के करीब आ गया। इतनी हसीन रात है और तुम उदास खड़ी हो। मैं खानम का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें इंतज़ार करने की बहुत आदत है। मैंने सोचा तुम्हें मायूसी से बचा लूँ और ख़ुद ही तुम्हारे पास चला आऊँ। क्यों, क्या खानम नहीं आ रही? नैया ने घबराए हुए लहजे में पूछा। गालबन वो नहीं आ रही हैं। वो शरारत से मुस्कुराया। अभी अभी मुझे लंदन से कॉल मौसूल हुई है कि खानम को आज सीट नहीं मिल सकी।
सीट नहीं मिल सकी? नैया यूं आंखें निकाल कर चीखी जैसे उसने सांप को देख लिया हो। क्या मैंने कोई भयानक बात कह दी है? वो नैया के बिल्कुल करीब आकर बोला। नैया ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से और घबराहट के मारे उसकी आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, जिन्हें वो पीने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हसन लुढ़खड़ाया। ज़रा दिमाग को सुकून दो, लाओ मैं जहनी सुकून की दवा दूँ। वो लुढ़खड़ाता हुआ ऑटोमेटिक मिनी बार के पास पहुंचा। एक बटन दबाकर बियर की बोतल बाहर आ गई। दूसरा बटन दबाया तो विस्की की बोतल बाहर आ गई। तुम क्या नोश करना पसंद करोगी जाने आरजू? आप मेहरबानी करके अपने कमरे में चले जाएं, नैया कदरे दुरुस्ती से बोली। मगर ये कमरा भी तो मेरा ही है। ये आपका कमरा नहीं है, मगर इसका नंबर भी मेरे ही कागजों में दर्ज है। मैं रिसेप्शन पर फ़ोन करके आपकी शिकायत कर दूंगी। क्या शिकायत करोगी? लोग क्या कहेंगे कि मियाँ बीवी हनीमून के लिए आए हुए हैं और उनकी लड़ाई हो गई है? मियाँ बीवी? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, होटल के कागज़ों में मैंने तुम्हें मिसेस हसन अली लिखा है। ऐसा क्यों किया आपने? नैया गुराई। ऐसा आप ही आप हो जाता है, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। तो क्या हो तुम मेरी? क्या सोच कर मेरे साथ आ गई थी? वो तो मुझे खानम ने कहा था, और तुम नन्ही बच्ची थी, कुछ नहीं जानती थी। कुछ भी नहीं। इसने विस्की की बोतल मेज़ पर रखी और गिलास में उंडेली और फिर गटागट पीने लगा। बीवी नहीं बनना चाहती तो ना बनो, महबूबा ही बन जाओ एक रात के लिए। मैं कुछ भी बनने को तैयार नहीं हूँ। नैया गुस्से से थरथर कांप रही थी। आहिस्ता बोलो वरना लोग तुम्हें मेरी दाश्ता समझ लेंगे। शट अप मिस्टर हसन, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। हसन घबराता हुआ आया और नैया का बाजू पकड़ लिया। नैया ने साफ महसूस किया कि बाजू पर इसकी गिरफ्त बहुत सख्त है और इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसका बाजू किसी आईनी शिकंजे में आ गया हो। मुझे दंगा फसाद बिल्कुल पसंद नहीं, बस मोहब्बत की ज़बान समझता हूँ। तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हारे मुंह पर चांटा मारने को भी दिल नहीं चाहता। आज रात तुम मेरे रहमो करम पर हो। गुस्सा आए तो उसको बियर के गिलास में बदल दो, सारा इंतशार ख़त्म हो जाएगा। चुटकी बजाए तुम नॉर्मल हो जाओगी। ये कहकर इसने अपना चेहरा नैया के नज़दीक किया तो नैया ने अपना मुंह फेर लिया। नैया को अब अंदाज़ा हुआ कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। बचाव की कोई सूरत न थी। इसे रह रहकर खानम पर गुस्सा आ रहा था और अपनी नादानी को कोस रही थी। हसन ने इसके बाजू से पकड़कर खींचा और अपने साथ पलंग पर बिठा लिया। इसके मुंह से बड़ी वाहियात सी बदबू आ रही थी। नैया को यूँ महसूस होने लगा जैसे इसकी सांस की नाली में दो धारी तलवार चल रही हो। वो बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रही थी और दिल में दुआ कर रही थी कि काश कोई मोजिज़ा रोनमा हो जाए कि खानम अचानक चले आए। कि खिलाफ तवक्को हसन ने नैया का घड़ी वाला बाजू पकड़ा और बोला, खानम आज नहीं आएंगी डार्लिंग। मुझे तो इस घड़ी से रकाबत महसूस हो रही है जिसको तुम बार बार देख रही हो। खानम क्यों नहीं आएंगी? नैया ने रुहासी आवाज़ में पूछा। इसलिए कि वो दो दिलों के बीच कभी नहीं आती, हसन अपने टूटे हुए लहजे के साथ बोला। नैया का दिल चाहा वो ज़ोर ज़ोर से रोए, चीखे चिल्लाए। वावेला करना बेसुध था। यहाँ इसे कौन जानता था? और जो लड़की तन्हा एक मर्द के साथ आने पर आमादा हो जाए, इसे कौन शरीफ लड़की कह सकता है? दाश्ता, उफ कितना घिनौना लफ्ज़ था ये। मगर क्या वो ये बदनुमा दाग अपने माथे पर लगाने के लिए पैदा हुई थी? हसन ने अभी तक उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो इसके दबाव के सहारे पलंग पर बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे खूनख्वार जंगली बिल्ले ने एक कमज़ोर सी नाजुक सी चिड़िया को दबोच रखा हो और अब कुछ ही देर में उसको खा जाना चाहता हो। मौत को सामने देखकर हर एक के औसान ख़ता हो जाते हैं, लेकिन नैया के लिए ये दोहरी मौत थी। अपनी नज़रों से गिरकर वो कहाँ ज़िंदा रह सकती है? काश वो इस अधखुली खिड़की से कूदकर जान दे दे जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ी बाहर का नज़ारा कर रही थी। मगर यह भी मुमकिन न था, क्योंकि इसने पहले ही देख लिया था कि इस खिड़की में से किसी इंसान के जिस्म का गुजर जाना कुछ आसान नहीं था। और फिर जब किसी आदमी ही ने उसको दबोच रखा हो, होशो खरोश से बेगाना हो चुका हो, मुजस्सम शैतान बन चुका हो, तो इंसानियत के नाते उससे कोई इल्तिजा सुनने पर राज़ी नहीं होता। नैया खूब जानती थी, ऐसे मनाजिर उसने फ़िल्मों में भी कई बार देखे थे और किताबों में भी पढ़े थे। और फिर कांच के इस बेरहम दीवार से वो सर टकराए बगैर गुजर जाना चाहती थी। इसलिए पैनित्रा बदल कर बड़ी नरम आवाज़ में बोली, आप मेरी कलाई छोड़ दें वरना मैं खानम से आपकी शिकायत कर दूँगी। हसन ने एक हल्का सा कहका लगाया और इसकी कलाई छोड़कर उठ खड़ा हुआ। फिर सामने मेज़ के करीब रखे हुए एक और गिलास को भरने लगा। खानम के नाम की अपील ना करो, अपने हुस्न के नाम पर कुछ मांगो। वो गटागट करके आधा गिलास पी गया और फिर सामने आकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या शिकायत करोगी जानेमन? क्या कहोगी आखिर? मैं भी तो सुनूं। नैया चुप बैठी रही।
وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ذرا سا دروازہ چھوڑ کر کھڑا ہو تو وہ کیا دوڑ کر ساتھ والے کمرے میں چلی جائے اور اندر سے کنڈی لگا لے گی، مگر وہ عین دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ خانم کو میں نے لاکھوں کا کاروبار دیا ہے، اتنا کاروبار حاصل کرنے کے لیے ہی وہ یہاں تک میرے پیچھے آئی ہے۔ جانتی ہو کیوں دیا ہے خانم کو اتنا بڑا کاروبار؟ ظالم حسینہ، فقط تیرے لیے، تیری خاطر، تیری ان لالا گوں آنکھوں کو پینے کی خاطر، کیونکہ تجھے دیکھتے ہی میں تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں ذرا لمبا عشق نہیں کیا کرتا کیونکہ مصروف آدمی ہوں، بلکہ جلد ہی عشق کو انجام تک پہنچا دیتا ہوں، اس لیے اچھا کاروباری ہوں۔ کیا یہ قیمت کم ہے جو میں نے اس کو دی ہے؟ اس رات کی اتنی بڑی قیمت کوئی ایسا عاشق تمہیں ملا ہے کبھی؟ اور تم خانم کے دھمکے دے رہی ہو مجھے۔ خانم کیوں آئے گی بھلا وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے؟ آج رات ہماری ہے، میری اور تمہاری۔ اس کرۂ ارض پر آج رات ہم دونوں اکیلے ہیں اور آج ہی اس زمین پر اتارے گئے ہیں۔ کسی اور کے بارے میں مت سوچو، آؤ میرے بازوؤں میں آ جاؤ۔ اوفو، اتنے بل تمہاری پیشانی پر، یہ چاند سی پیشانی، یہ ستارہ سی آنکھیں، اور ان پر اس نے دونوں بازوؤں کا حلقہ بنایا اور اس میں نیا کو پھنسا لیا۔ ایسا نہیں کہ نیا مدافعت نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک اچانک صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا کہ کیا خانم اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے؟ کیا خانم اسے اس طرح بھی استعمال کر سکتی ہے؟ کیا ہزاروں لاکھوں کے عوض بیچی ہوئی عزت واپس بھی آ سکتی ہے؟ چشمے زدن میں کئی پردے اس کی آنکھوں سے سرکنے لگے۔ خانم کی تمام تر نوازشیں سانپ بن کر ڈسنے لگیں۔ وہ رنج اور غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا سردی لگ رہی ہے تمہیں جانے تمنا؟ مگر میرے ہاتھ تو بہت گرم ہیں۔ اچانک اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ یہ صدمے سے نڈھال ہونے کا وقت نہیں تھا، سنبھلنے کا وقت تھا۔ اس کی بولی لگ چکی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سر پر شرانگیز رات ننگی تلوار کی طرح کھڑی تھی۔ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب۔ ابا جی کی رقت آمیز آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ تو یہ ہوتا ہے رات کا شر جس سے بار بار پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک دم ابا جی کا چہرہ اس کی نگاہوں کے آگے گھوم گیا۔ امی جی کا خیال آ گیا، پھر موتی یاد آ گیا۔ کانچ ٹوٹ جائے تو لوگ اسے خاک پر پھینک دیتے ہیں، مامتا کی آبرو لٹ جائے تو اس کا فخر بھی جاتا رہتا ہے۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ گنوانا پڑتا ہے، مگر یہ ابھی تک اندر خواجہ عبدالرحیم کیوں بول رہا ہے؟ توڑ پھوڑ سی کیوں ہو رہی ہے؟ آندھیاں اور جھکڑ چل رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خاطر نہیں، کسی دوسرے کی خباثت نفس کی بھیڑ چڑھ جائے۔ آخر کیوں؟ نیا کی پشت پر حسان کے ہاتھوں کا دباؤ سخت ہو رہا تھا، اور پھر یکایک نیا کو اس اللہ کا خیال آ گیا جو آسمانوں پر تھا، جو سب کی سنتا ہے اور جو شہرک کے بھی قریب تر ہوتا ہے۔ نیا نے اپنی تمام تر التجا کو آہ کی صورت میں آسمان پر بھیجا۔ آج کی رات میرے مالک، بس آج کی رات تو مجھے بچا لے، مجھے دکھا کہ تو آسمانوں پر ہے، تو مظلوموں کی سنتا ہے، فریادی کی فریاد کبھی رائیگاں نہیں جاتی، آج مجھے بھی اپنی رحمت کا کرشمہ دکھا۔ نیا ایک دم پلٹ کر مڑی اور اس کی گرفت سے نکل گئی۔ جذبوں کی تمازت سے حسان کا چہرہ تپ رہا تھا، مگر وہ مسکرایا اور جھوم کر بولا، اتنی ادائیں بھی نہ دکھاؤ کہ میرا دم نکل جائے۔ نیا کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی خیال آیا، ہر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر سے تمام اندیشے ہٹا کر مسکرائی اور خود ہی حسان کے قریب آ گئی۔ نہ صرف قریب آ گئی بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام بھی لیا اور بولی، اتنی کیوں پی لیتے ہیں آپ کہ سنبھل بھی نہیں سکتے؟ آپ کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی۔ کون کافر کہتا ہے کہ میں مدہوش ہو چکا ہوں؟ اگر تم ساری رات یہاں بیٹھ کر ساکی بنی رہو گی تو میں تب بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے والا۔ ڈھنگ سے تو سرکار ایک بات بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کتنی باتیں کرنا چاہتی ہو تم میرے ساتھ؟ کہو تو میں ساری رات تمہارے حسن کے قصیدے پڑھتا رہوں۔ مجھے خوبصورت باتیں کرنے والے مرد اچھے لگتے ہیں۔ نیا میں نہ جانے کہاں سے اچانک اتنی ہمت آ گئی تھی۔ تو یہ ہوئی نا بات؟ وہ لڑکھڑا کر میز کے قریب آ گیا۔ یہ زہر پینے دو مجھے تاکہ میں میٹھی میٹھی باتیں کر سکوں۔ آپ آؤٹ ہو جائیں گے اور رات برباد ہو جائے گی۔ ارے نہیں، میں کنواں بھی پی جاؤں تو فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا آج آزما لیتے ہیں، دیکھ لینا، لائیے پھر میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی۔ او ستمگر، جھومتا ہوا حسان اس کے ساتھ والی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا اور لہرا لہرا کر بے تکی آواز میں گانے لگا، بلایا گھر میں پلائی پھر اپنے ہاتھ سے، کیا خوب آپ نے ہمیں مہمان بنا کر لوٹ لیا۔
نیا نے بڑی ناگواری سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر گلاس بھر کر اسے پیش کیا۔ زندگی میں یوں بھی کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے آپ سے لڑنے لگی۔ جس ماحول میں وہ آ گئی تھی وہاں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور اپنے دفاع میں تو ہر جرم جائز ہے۔ وہ حسان کو اس مقام تک لے جانا چاہتی تھی جہاں وہ ہوش و خرو کی ہر منزل سے گزر کر صرف ایک لاش رہ جائے۔ اس دوران اسے حسان کی کچھ بےہودگیاں اور گستاخیاں بھی برداشت کرنا پڑیں، مگر وہ مسکرا کر جام بھرتی رہی اور وہ لہک لہک کر پیتا رہا۔ پھر اچانک بولی، کیا آپ کو خانم نے لندن میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گی؟ یہ تو طے تھا، پروگرام تو سارا وہیں لندن میں کھانے کی میز پر طے ہوا تھا۔ اور وہ مکروہ انداز میں ہنسا۔ خانم کو اچانک بیمار بھی بننا پڑا تھا۔ نیا کے اندر جیسے زلزلہ سا آ گیا، مگر وہ پھر گلاس بھرنے لگی۔ حسان نے اس کا گلاس والا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی پیو میری جان۔ پیوں گی مگر ذرا ٹھہر کے، یہ ہوئی نا بات۔ حسان کے چہرے سے پورے کا پورا شیطان جھانکنے لگا تھا۔ نیا نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ خانم کے کیمرے میں آپ کی بے شمار ایسی تصویریں ہیں جو اگر اپنے ملک میں جا کر چھپوا دی جائیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی نوکری جائے گی بلکہ رسوائی بھی بہت ہوگی۔ اچھا، بڑی مشکل سے اپنی زبان کو کھینچ کر حسان نے الفاظ ادا کیے۔ اور اتفاق سے وہ ساری فلمیں میرے قبضے میں ہیں اور کراچی کے بہت سے ایڈیٹر میرے دوست ہیں۔ اچھا، اب تو مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ وہ گرایا۔ کتیا، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ نہیں، میں بلیک میل ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ نیا اندر سے لرز گئی۔ فرض کرو حسان اگر اس کا گلا گھونٹ کر مار بھی ڈالے تو کل لوگ اس کی موت کو کس طرح اشتہار بنائیں گے؟ میں تو چاہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا؟ کیسا سمجھوتا؟ غصے سے بل کھا کر حسان یکدم کھڑا ہو گیا۔ نیا بھی کھڑی ہو گئی مگر ذرا دور ہٹ کے۔ حسان اس وقت اتنا بدہوش ہو چکا تھا کہ اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے بدمست آنکھوں کو زور زور سے کھول کر نیا کی طرف دیکھا جیسے اسے کھا ہی تو جائے گا، اور اسی انداز سے وہ جھپٹ کر آگے بڑھا تاکہ اس سے دبوچ لے۔ مگر عجیب بات ہوئی، جو ہی وہ تیزی سے جھپٹا تیورا کر گرا اور اسی وقت اسے ابکائیاں آنے لگی۔ صورتحال کو سمجھ کر وہ اٹھا اور سیدھا غسل خانے کی طرف بھاگا۔ غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اپنے کمرے کے غسل خانے میں چلا گیا۔ بس یہی ایک لمحہ تھا، ایک ثانیہ تھا، ایک سیکنڈ، ایک گھڑی، زندگی اور موت کے درمیان ایک وقفہ۔ نیا جیسے پلسرات پر آن کھڑی ہوئی، فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی اور اس نے اسے ٹلنے نہ دیا۔ دوڑ کر درمیان والا دروازہ بند کر دیا، اپنی طرف سے مقفل کر کے چابی نکال لی۔ پھر یہی کچھ باہر والے دروازے کے ساتھ کیا، لیکن ابھی تک غیر یقینی حالت میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا آج کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایک دروازہ مقفل کرے گی تو دوسرا کھل جائے گا، اور نہیں تو ہر دیوار ڈھہ جائے گی اور دروازہ بن جائے گی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جائے، مگر باہر نکل کر کہاں جائے گی؟ ہوٹل کا سارا عملہ جاگ جائے گا اور پھر وہ کہانی بن جائے گی۔ کہانی بننے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ سوچوں کی سلیب پر لٹکی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ حسان کے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ اس کی تھاپ سے پتہ چل رہا تھا کہ اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہے۔ وہ نیا کو بری طرح گالیاں بھی دے رہا تھا اور نیا یوں دم سادے کھڑی تھی جیسے بھیڑیا بس 2-4 قدم کے فاصلے پر ہو، ابھی لپک کر آئے گا اور اسے دبوچ لے گا اور کھا جائے گا۔ جتنی دعائیں یاد تھی سب پڑھ ڈالی۔ پھر جیسے طوفان ٹل گیا، جنگلی بھیڑیا اپنا ہوش و خروش دکھا کر ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ اس کے دروازے کے قریب ڈھیر ہو جانے کی آواز آئی تھی اور نیا تمام رات وہیں کمرے کے فرش پر بیٹھی رہی۔ جب خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئی تب اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ ان آوازوں میں بچپن کی لوریاں بھی تھیں، ابا جی کی قرات کی آواز بھی تھی، موتی کی کلکاریاں بھی تھیں اور زینہ بزینہ آگے بڑھتی ہوئی نیا کی خواہشوں کی جھنکار بھی تھی۔ اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی وہ ابھی تک نایاب خواجہ ہی تھی، لاہور کے قدیم محلے کی پروردہ۔ اور یہ ایکورا انٹر کانٹیننٹل تھا، یورپ کے ہوٹلوں میں ایک سر بلند ہوٹل۔ یہاں تک آنے میں کیا کچھ پامال کرنا پڑتا ہے۔ ادراک کے سارے بند دروازے کھل گئے تھے۔ بہت عرصے سے نیا روئی نہیں تھی، بہت دنوں سے مقدر کا گلہ نہیں کیا تھا، اسے آہ بھرنے کی فرصت بھی نہ تھی، مگر آج زخم کا منہ ایک نئی جگہ سے کھل گیا تھا، ٹانکے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے اللہ کی رحمت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، یا پھر دیار غیر میں اپنی بے بسی اور بے کسی کا خیال آ گیا تھا۔ تو نیا پھوٹ پھوٹ کر روئی، خوب روئی، جی جان سے روئی، بلک بلک کر روئی۔ شیطان کو دیکھ لینے کے بعد خدا اور بھی پیارا لگتا ہے اور قریب لگتا ہے اور بھی حسین لگتا ہے۔ زندگی دن کی ایک ایک بوند گرا شے، ایک ایک جرہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو، آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو، دل کے ہاتھ میں شیشہ جان ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔
نیا دفتر میں بیٹھی ٹائپ رائٹر پر اپنی مخروطی انگلیاں چلا رہی تھی۔ مشین سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ بڑی مہارت سے اس کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پر چل رہی تھیں جیسے کہ ایک مشین ہو، اور وہ خود بھی بڑے مشینی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سنجیدگی طاری کر لی تھی جو ایک دفتری مشین کا خاصہ ہوتی ہے۔ دفتر میں اس کا تیسرا سال جا رہا تھا۔ تیسرے سال اسے مشین بن جانا پڑا تھا، کیونکہ جب عورت پھول نہیں بن سکتی، چاند نہیں بن سکتی، بارش کا پہلا قطرہ نہیں بن سکتی تو وہ مشین بن جاتی ہے، بچے پیدا کرنے کی یا ٹائپ کرنے کی۔ کبھی دائیں طرف میز پر پڑے ہوئے کاغذات کے پلندے کو دیکھتی اور کبھی ٹائپ کرتے ہوئے لمبے کاغذ کو۔ آیا وہ ٹھیک ٹھاک ٹائپ کر رہی ہے یا بے خیالی میں کچھ حروف چھوڑتی جا رہی ہے، جیسا کہ وہ کبھی کبھی ذہنی پریشانی کے تحت کر جاتی تھی۔ اچانک وہ چونک گئی۔ یہ کاغذات و حسابوں کے وہ بل تھے جو سوزن سلائی مشین بھیجنے کے لیے ٹائپ کیے جا رہے تھے۔ سوزن والوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ نیا نے اس کمپین میں حصہ نہیں لیا تھا۔ سوزن سلائی مشین کا نام ذہن میں آتے ہی بے شمار تلخ و ترش یادیں نیا کے ذہن میں منڈلانے لگیں۔ ظاہر ہے سوزن مشین کے ساتھ حسان علی کا یاد آنا بھی لازمی امر تھا، اور اس کے ساتھ لندن کا سفر، پھر ایمسٹرڈیم کا ہوٹل، اور پھر اکیورا انٹر کانٹیننٹل۔ نیا بیٹھے بیٹھے لرز گئی۔ کتنی عجیب رات تھی وہ۔ یوں لگتا تھا اس رات کے بعد دن کبھی نہیں ہوگا، اور یوں ہی آسمان پر چھائی رہے گی، سیاہی سفیدی کو راستہ نہ دے گی، اور نیا صبح کے انتظام میں دم توڑ دے گی۔ تمام رات نیا بستر پر نہیں لیٹی، بس کرسی پر بیٹھی رہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اگر وہ بستر تک جائے گی تو پھر اس سے کوئی بھول ہو جائے گی، اور کھٹ سے کوئی دروازہ کھل جائے گا، اور راہزن نفس کا دو دھاری خنجر لے کر اس کے خوابوں کی کعبہ چاک کرنے آ جائے گا۔ جاگتی آنکھوں سے اس نے ساری رات کاٹی تھی۔ جانے اللہ سے کتنی دعائیں مانگ ڈالی تھی، کتنا روئی تھی اور کتنی معافیاں مانگی تھی اللہ سے، ابا جی سے، امی جان سے، موتی سے، رو رو کر، بلک بلک کر۔ بالآخر اس نے ساری رات ختم کر دی تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں میں سے صبح کی نورانی ٹھنڈی روشنی نمودار ہونے لگی تھی، لیکن اسے اس روشنی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچتی تھی کہ یہ اجالا بھی حسان علی کی کوئی چال نہ ہو، حالانکہ اجالا جلد بازی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ بالآخر جب باہر کوریڈور میں سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگیں تو اسے حوصلہ ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کا باہر والا دروازہ ڈرتے ڈرتے کھولا اور سر باہر یوں نکال کر ادھر ادھر جھانکا کہ کوئی ایک ڈش لڑکی جاتے جاتے رک گئی اور قریب آ کر جلدی سے بولی، گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، نیا نے بھی فوری جواب دیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی نہیں، جی ہاں، نیا بکھلا گئی۔ مجھے ابھی چائے چاہیے، میں ابھی پہنچا دیتی ہوں۔ شکریہ۔ اس کے جاتے ہی نیا نے پھر دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ غسل خانے میں جا کر منہ دھویا، بگڑی ہوئی شکل کو درست کیا اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت دستک ہونے لگی۔ نیا جی جان سے لرز گئی۔ اسے ہر دستک سے ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ دستک تو اس کی روح تک میں اتر گئی تھی، کہیں پھر حسان کو ہوش نہ آ گیا ہو۔ وہ دروازے کے پاس گئی، مگر دم سادے مسلسل دستک ہوتی رہی۔ پھر کسی نسوانی آواز نے عاجزانہ مگر قدرے غصے والے آواز میں کہا، چائے لے لیجیے۔ تو نیا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر وہی ڈش لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کھٹ کھٹ کرتی اندر آ گئی۔ لڑکی دراز قد تھی، بال سنہرے تھے، جسم بھرا بھرا تھا، پنڈلیاں ننگی تھیں۔ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اس نے ایک کاروباری مسکراہٹ لبوں پر سجا کر پوچھا اور پھر میز پر چائے کے برتن لگانے لگی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ اوہ، مجھے افسوس ہے۔ وہ سچ مچ شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے جانا غالباً آپ سو گئی ہوں گی۔ نیا نے دل میں سوچا، کم از کم ہم لوگ جھوٹ تو سلیقے سے بول لیتے ہیں۔ آپ ناشتہ کس وقت کریں گی؟ اس نے خالی ٹرے بغل میں دباتے ہوئے کہا۔ نیا نے بے خیالی میں کہہ دیا، 10 بجے۔ اوہ، اور آپ کے شوہر؟ شوہر؟ وہ ایک برچھی سی نیا کے کلیجے میں اتر گئی۔ یہ بات اسے رات حسان علی نے شراب کے نشے میں بتائی تھی، ورنہ تو وہ پنجے جھاڑ کر لڑکی کے پیچھے پڑ جاتی کہ وہ آوارہ میرا شوہر نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ لڑکی بھی تو پوچھ سکتی تھی کہ اگر شوہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہاں کیا معیوب ہے؟ یہاں تو لڑکیاں بوائے فرینڈز کو شوہروں پر ترجیح دیتی ہیں اور بوائے فرینڈز کے ساتھ سفر کرنا باعث فخر سمجھتی ہیں۔ کیا آپ کے شوہر بیڈ ٹی پئیں گے؟ اس نے نیا کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، نیا جیسے کھول اٹھی، مگر پھر اپنے لہجے پر قابو پا لیا۔ رات ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، اس لیے وہ دیر سے اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو روم سروس کال کر کے ناشتے کے لیے کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر جاتے جاتے مڑ کر اس نے نیا کو آنکھ ماری، اور اسی لیے تو وہ الگ کمرے میں سو رہا ہے۔ نیا کو زبردستی مسکرانا پڑا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ گو دن چڑھ گیا تھا، مگر ہوٹلوں کے اندر کا ماحول شام اور دن ایک جیسا رہتا تھا۔ ابھی تک اس نے ان دبیز پردوں سے چھن چھن کر آنے والی روشنی پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر وہ روشنی اور اندھیرے کا فرق صاف جان گئی تھی۔
اندھیرا موت کی علامت ہے اور روشنی نوید زندگی۔ موت خواہ نفس کی ہو یا روح کی، وہ رات بھر روئی تھی، اس لیے سر بھاری تھا اور پپوٹے دکھ رہے تھے۔ گرم گرم چائے پی تو طبیعت کو سرور آنے لگا، جسم میں حرارت دوڑی تو آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی بری طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نیا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، گھڑی دیکھی تو 10 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا وہی ناشتے والی لڑکی ہوگی، اس لیے اٹھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہاں خانم کھڑی تھی، خوشبوؤں میں نہائی ہوئی، تر و تازہ، تبسم آنکھوں میں کھوجتی ہوئی۔ اس کے پیچھے شہریار مسکین سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ کتنے مکار ہیں یہ لوگ، جال ساز، چکر باز، جال بننے والے۔ حیرت اور غصے سے نیا سلام کرنا بھول گئی تھی۔ شاید ابھی تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، خانم نے ہنس کر کہا۔ نہیں، نیا نے صرف انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا، جلدی سے شاور لے کر نیچے چلی جاؤ اور نہا دھو کر ہوش میں آؤ، پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ اپنے ناشتے کا بھی آرڈر دے آئی ہوں، اور ابھی وہ لڑکی لاتی ہوگی۔ نیا مڑی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ نیا کے دل میں خانم کے لیے بے حد غصہ تھا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ باہر نکل کر خانم کا منہ نوچ لے۔ کیسی نائکا بنی دن کرتی چلی آئی ہے۔ وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ تیرا طلسم ٹوٹ چکا ہے، تو جادوگرنی ہے جو نوجوان لڑکیوں کا لہو پی کر تیرے کاروبار کی اساس لوگوں کی مجبوریوں پر رکھی گئی ہے۔ لیکن جب وہ نیم گرم پانی کے نیچے اچھی طرح نہا چکی تو اس کے ہوش واقعی ٹھکانے آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ابھی وہ خانم کے رحم و کرم پر ہے، پردیس میں ہے، اس چوزے کی مانند جو جنگل میں خونخوار چیلوں کے نرغے میں پھنس گیا ہو۔ اس لیے خانم سے کچھ بھی بگاڑنا اچھا نہیں ہوگا۔ خدا جانے بد کلامی کے بعد خانم اس سے کیا سلوک کرے گی اور کس کے حوالے کر دے، کہاں چھوڑ جائے۔ کیا خبر وہ وطن کی صورت ہی نہ دیکھ سکے دوبارہ، زندگی بھر دنیا سے منہ چھپانا پڑے۔ بس اسی طرح کے ہزارہا وسوسے اسے ستانے لگے۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو خانم اس کے کمرے میں نہ تھی، لیکن درمیان والا دروازہ کھلا تھا۔ حسان کے کمرے سے ان تینوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں وہ لوگ کہکے لگا رہے تھے جیسے رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیسے گھناؤنے لوگ ہیں یہ۔ نیا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر بال سنوارنے لگی۔ لڑکی ناشتہ لے کر اندر آ گئی اور گرم گرم اس کی مہک اس کی اشتہا کو تیز کر رہی تھی۔ خانم نے اس کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیا۔ نیا کے لیے ایک اور تعجب خیز بات بھی ہوئی۔ خانم نے اگلا پروگرام بنایا کہ حسان اور شہریار اس کے بعد ان کے کسی گروپ میں بھی شامل نہیں ہیں۔ رات کو خانم اور نیا لندن آ گئیں اور وہاں سے 2 دن کے بعد وطن روانہ ہو گئیں۔ ان سب دنوں میں نیا زیادہ تر خاموش رہی۔ خانم بدستور چہکتی رہی۔ نیا کا خون اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خانم سے کیا بات کرے، گفتگو کا کس طرح آغاز کرے۔ وہ تو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے بالکل انجان ہے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ ہی خانم عجیب نظر آ رہی تھی۔ وطن واپس جاتے ہوئے جب نیا اپنے جہاز میں بیٹھی اور اسے یوں لگا کہ اب اسے کوئی اتار نہیں سکتا، تب اس نے سفر کے دوران خانم کو چھیڑا۔ خانم، آخر عورت کی عزت کو اتنا بے مول کیوں سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکل آئی ہے وہ اپنی عزت کا سودا بھی کر دے گی؟ خانم مڑ کر حیرت سے نیا کو دیکھنے لگی اور دوسرے لمحے سگریٹ سلگھا لیا۔ تھوڑی دیر تک کش لیتی رہی، پھر بولی، عزت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نیا سوچنے لگی تو خانم خود ہی بولی، تمہاری عزت یہ ہے کہ لوگ تمہارا احترام کریں، تمہیں اچھا جانیں، زندگی پر تمہارا حق تسلیم کریں، تمہیں قول و فعل کی آزادی دیں، تم سے ڈریں، تمہیں ایک طاقت سمجھیں۔ جو تم عصمت کا تصور لیے پھرتی ہو سب فرسودہ خیالات ہیں اور نفسیاتی بندشیں ہیں۔ عصمت کا تصور کبھی نہیں مٹ سکتا خانم، نیا نے جلدی سے کہا۔ سب بکواس ہے، خانم نے ترشی سے کہا۔ لوگوں نے اپنے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، عورت کو غلام رکھنے کے لیے مرد نے وہ قانون اور حد بندیاں وضع کر دی ہیں۔ اسی مرد کو دنیا میں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، اور پھر شرع کے پہرے بٹھا دیے ہیں عورت پر۔ میرے خیال میں اپنے قول و فعل میں عورت کو بھی اتنی ہی آزادی رکھنی چاہیے جتنی مرد کو ہے۔ مرد کے لیے سب جائز ہے اور عورت کے لیے ناجائز۔ یہ تو ایک الگ بحث ہو گئی، نیا نے کہا۔ میں عورت یا مرد کی برتری یا کمتری کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی، میں تو مذہب کے حوالے سے اخلاقی قدروں کی بات کر رہی ہوں۔ عورت کا تصور ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے۔ اگر لوگ اس فرق کو مٹا دیں گے تو معاشرہ پھر وہی غاروں والے عہد کا بن جائے گا۔ اول تو یہ کہ میں مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتی، خانم نے رعونت سے کہا۔ نیا نے خانم کے چہرے کو دیکھا اور پھر بڑی جرأت سے کہہ دیا، اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیوں ایران میں اتنا بڑا خونی انقلاب آیا۔ خانم کو یہ بات بہت بری لگی، مگر اس نے جیسے گھونٹ بھر لیا اور بولی، میں تو تقریباً 30 سال سے پاکستان میں ہوں، مجھے اپنے ملک کی بدلتی قدروں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہر انسان کا ملک، اس کا وطن اس کے اندر ماں کی یادوں کی طرح رہتا ہے۔ کوئی
نفس اپنی ماں کو نہیں بھول سکتا، نیا نے کہا۔ اس پر خانم تھوڑی دیر کے خاموش ہو گئی تو نیا ڈر گئی کہ جانے اب کیا کہے گی۔ وہ سگریٹ کے 2-3 گہرے کش لے کر بولی، اخلاقی اور مذہبی بحث میں سیاست کو لانا بے وقوفی ہے۔ ملکوں میں انقلاب کی وجوہات شاید سیاسی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جی نہیں، جب اخلاقی اور مذہبی قدریں اس حد تک پامال کی جائیں کہ لوگ بلبلا اٹھیں تو نئی سیاست جنم لیتی ہے۔ کسی بھی ملک کی سیاست کو صحیح طور پر چلانے کے لیے ملک کو متوازن اخلاقی اور مذہبی قدروں کا ہونا بہت لازمی ہے، اور ان قدروں میں پہلی قدر عصمت ہے۔ عصمت مردوں کی بھی ہوتی ہے اور عورتوں کی بھی۔ جب اس کا تصور مٹنا شروع ہوتا ہے تو معاشرے میں بے چینی، ناآسودگی اور لا قانونیت کی ایک وبا جنم لینے لگتی ہے۔ اس کے دور رس نتائج کچھ بھی ہوں مگر اس سے دنیا میں ہر برائی جنم لیتی ہے۔ میں تمہاری ان سب جاہلانہ باتوں کو اول تو سمجھتی ہی نہیں اور نہ ان پر یقین رکھتی ہوں، خانم نے ترشی سے کہا۔ عورت کو مرد نے ہر دور اور ہر زمانے میں کھلونا سمجھا ہے اور اس کو بیچا ہے، خریدا ہے۔ میں کہتی ہوں پھر یہی کام عورت اپنی مرضی سے کیوں نہ شروع کر دے؟ واہ واہ، اس کا مطلب ہوا کہ وہ اپنی پیشانی پر خود ہی برائے فروغ کی ایک تختی لگا لے۔ نہیں، خانم زور سے بولی، عورت لائف انجوائے کرے، آزادی انجوائے کرے، اپنے آپ کو بندشوں میں نہ جکڑے۔ اخلاقی ضابطے، روایتی بندھن، شرعی معاملات سب ذہنی بیماریاں ہیں۔ ایک عورت جوان ہو، خوبصورت ہو، کماتی ہو اور آزاد ہو، اسے ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے۔ گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ وہ لمحے کی قیمت وصول کرے۔ خانم نے لمبی تقریر جھاڑ دی۔ ہاں، نیا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر وہ عورت ایسا چاہتی ہے تو چاہے، اور نہ چاہنے پر تو اس کا حق ہونا چاہیے۔ خانم خاموش رہی تو نیا پھر بولی، اس آزاد معاشرے میں ایک آزاد عورت کو اپنے اصولوں کا احترام کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے، ہے نا؟ نیا دلیر ہو گئی تھی۔ میں دیکھوں گی نیا، خانم نے زہر خون مسکراہٹ سے کہا، میں دیکھوں گی تم کب تک اپنے اصولوں کا احترام کرتی ہو۔ یہ معاشرہ تمہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا اور پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے تمہیں صحیح مشورہ دیا تھا۔ تم بھی اس دنیا میں ہو اور میں بھی۔ نیا اندر سے لرز گئی۔ خانم اس کو ایک چیلنج نہ سمجھ بیٹھے اور اسے کسی مصیبت میں نہ گرفتار کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد خانم بولی، یورپ کا معاشرہ تم دیکھ کر آ رہی ہو نا، یہ ایک باغی معاشرہ ہے۔ اس نے ان باتوں کے فرسودہ نظام کو توڑ دیا ہے، عورت کی آزادی کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہاں لوگ ان قانونی، سماجی یا شرعی جکڑ بندیوں سے متنفر ہو گئے ہیں، شادی کے بغیر رہتے ہیں اور شادی کے بغیر بچے پیدا کرتے ہیں، اور آپ اس معاشرے کو آئیڈیل معاشرہ سمجھتی ہیں۔ نیا کو جیسے تنقید کا موقع مل گیا تھا۔ کوئی معاشرہ آئیڈیل معاشرہ نہیں ہوتا، وقت کی تبدیلیوں کا مظہر ہوتا ہے، لیکن ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہیں۔ ان کے معاشرے میں بھی ابھی ان اقدار والے لوگ موجود ہیں جو عورت کی بہرا روی کو پسند نہیں کرتے اور عورت کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیا نے کہا، کتنے لوگ ہیں وہ؟ اچھے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ تم بحث کی خاطر بحث کیے جاؤ نیا، خانم نے ذرا غصے سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک دقیانوس گھرانے سے آئی ہو اور تمہیں یہ سب کچھ سمجھانا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہی کہہ کر خانم نیا کے منہ پر مار کر اسے خاموش کرا سکتی تھی۔ نیا خود ہی چپ ہو گئی۔ مزید بحث سے تو اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا۔ وہ ابھی تک خانم کی قید میں تھی، زیادہ زبان چلانے کا انجام برا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں چپ بیٹھی رہیں، پھر خانم اپنا لب و لہجہ بدل کر دوبارہ بولی، تم زمانے سے بہت پیچھے ہو نیا، کبھی نہ کبھی غلط رسم و رواج کے پہرے توڑنے پڑتے ہیں۔ تمہیں بہت سی باتوں کا علم نہیں ہے، تم بیماری کو علاج کہتی ہو۔ میں نے تمہاری زندگی کی بعض نفسیاتی بندشیں توڑنے کی کوشش کی تھی، اور تم جن باتوں کے لیے مجھ سے بحث کر رہی ہو کل ان کا مذاق اڑاؤ گی۔ کوئی بھی کام اس وقت تک برا لگتا ہے جب تک ہم خود نہیں کر لیتے، جب کر لیتے ہیں تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تمہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر پابندیاں لگا کر تم اپنے آپ پر کتنا ظلم کر رہی ہو۔ ایک آدمی نے تمہیں ٹھکرایا تھا، تمہیں تقدیر کے دھکے کھانے کے لیے زندگی کے بازار میں چھوڑ دیا تھا، تم ہاتھ پاؤں مارے ایک کنارہ ہاتھ آ گیا۔ فرض کرو کسی غلط سمت کو چل دیتی یا کسی اور برے انسان کی محتاج ہو جاتی یا اس سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ اب تو تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہو، تو مرد کو جانو، سمجھو، بار بار اس کے قریب جاؤ، اس کی دکھتی رگ کو ڈھونڈو، اس کو ٹھکرانے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اگر تم شیشے کا مرتبان بن کر ایک جگہ بیٹھی رہ گئی تو یہ بار بار تمہیں ٹھکرائے گا، توڑے گا، پھوڑے گا۔ اس لیے تم خود کیوں نہ وہ شیشہ چور چور کر دو جس کے ہر وقت ہاتھ سے گر کر چکنا چور ہونے کا احتمال ہو۔ دوبارہ کسی واہیات اور فضول آدمی پر بھروسہ کرنے سے پہلے بار بار مرد کے قریب جاؤ اور اسے جانچو، پرکھو، تاکہ تم اپنے لیے کوئی مناسب آدمی تلاش کر سکو۔ اور ٹھوکریں کھانے کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے ایسے ماحول میں لائی تھی، لیکن اگر تم
غلافوں میں لپٹی رہو گی، بظاہر ماڈرن بن کر بھی لکیر کی فقیر بنی رہو گی تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچو، خود ہی سوچو۔ ان مردوں نے کبھی کسی عورت کی پاک بازی پر یقین نہیں کیا۔ تو خانم نے ذرا سا دم لیا، پھر شروع ہو گئی، اور ہاں، اس دریافت کے چکر میں بعض اوقات کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ نفع اور نقصان کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر نتیجہ نکال لو۔ کبھی کبھی وہ کام کرنا پڑتا ہے جس پر دل رضامند نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کیا مذائقہ ہے۔ زندگی بھر کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایک بار کالک لگانی پڑتی ہے اور یہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اور پھر ضمیر کا کیا ہے؟ نفس آمادہ ہو جائے تو اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، جس طرح تمہارے ضمیر کی آواز خاموش ہے۔ نیا نے دل میں کہا۔ اس کا دل چاہا خانم سے پوچھے کہ اس نے بھی تو اتنے تجربے حاصل کیے ہیں، ابھی تک وہ کسی بھی مرد کی ہو سکی نہیں۔ مرد کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود اپنی مرضی کا مرد نہیں مل سکا۔ کیا مرد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے عورت کو اپنی عزت پامال نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں جس پر ایک انجانا سا خاموش سا بھروسہ کر لیا جائے اور اس کی چھاؤں میں عمر بھر کے لیے پناہ لے لی جائے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خانم کے تجربات کی روشنی میں خانم سے کوئی سوال کرے، مگر وہ سوچتی رہ گئی اور خانم اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ نیا نے اطمینان کی سانس لی اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سفر طویل اور تکلیف دہ تھا، شاید جہاز کے اتر جانے کے بندوبست ہو رہے تھے۔ نیا خانم کے فلسفہ حیات پر غور کرنے لگی۔ خانم نے ٹھیک ہی کہا تھا، اگر عورت خود غرض بن کر سوچے تو پھر وہ اپنی ذات کے بارے میں پرواہ نہیں کرتی۔ ایک لحاظ سے اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نیا ابھی مرد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ باہر کی دنیا میں اس نے ایک مختلف مرد دیکھا تھا جس کی ایک طلب ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو جیسے عشق ہی عشق کرنے کی فرصت تھی، اور پھر عشق کا ایک ہی اختتام تھا۔ آخر یہ مرد کیا ہے؟ اسے کھوجنا چاہیے، مگر اپنے انداز سے، نہ کہ اپنی عزت پامال کر کے۔ نیا لرز گئی۔ اگر ایک دن آنکھیں بند کر کے وہ زہر کا پیالہ ہونٹوں کے پاس لے بھی آئے، نہیں، اس طرح تو اپنی نظروں میں آپ گر جائے گی، زمین پر گرے گی۔ جس طرح پھول اور ڈال پر لگے ہوئے پھول میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مرد کو دنیا میں آزاد پھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور عورت شرم و حیا کی روایتی حصار میں خود کو دفنائے بیٹھی ہے۔ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے۔ نیا اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ یہ ضمیر اور دل کی جنگ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو جی چاہتا ہے کہ انسان زہر کھا کر مر جائے۔ نیا کا خیال تھا وہ خانم سے صاف صاف بات کرے گی، اس کو دھمکائے گی، ڈرائے گی کہ اس نے نیا کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خانم کے لہجے میں تو کہیں بھی معذرت کا کوئی عنصر نہ تھا، بلکہ خانم کی کھری کھری باتوں نے اسے اور الجھا دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ خانم بڑی خطرناک عورت ہے اور وہ اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ وہ خانم کی ملازمہ تھی، اس کے لیے گھر بار چھوڑ کر کراچی آ گئی تھی، اور کراچی میں وہ تنہا تھی۔ اس کا کوئی بھی رشتہ دار دوست نہیں تھا، دوست تھے بھی تو وہ خانم کے توسط سے بنے ہوئے تھے۔ یہاں وہ بے یار و مددگار تھی۔ ایسے میں کیا خانم سے بگاڑ پیدا کرنا اچھا تھا؟ نہیں، اتنی جلدی میں وہ کہیں بھی کسی دوسری جگہ ملازمت تلاش نہ کر سکے گی۔ بالفرض محال اس نے دوسری جگہ ہاتھ پاؤں مارے تو کیا خانم اسے وہاں ٹکنے دے گی؟ خانم کو ناراض کر کے دوسری جگہ چلے جانا خانم کے لیے ایک چیلنج بن جائے گا اور وہ اسے ہر جگہ سے نکلوا دے گی۔ اور خانم کو خوش کرنے کا ایک ہی مطلب تھا جس سے وہ اب تک بچتی آ رہی تھی، مگر کب تک؟ دریا میں رہ کر تو مگرمچھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔ کراچی آنے کے بعد تو نیا اور بھی محتاط ہو گئی تھی۔ دفتر کے بعد فوراً گھر آ جاتی، لوگوں سے زیادہ گپ شپ بھی نہیں لگاتی، زیادہ تر اپنے کام سے مطلب رکھتی تھی، اور ہمیشہ اس کے حواس پر ایک خیال ننگی تلوار کی طرح لٹکا رہتا تھا کہ کہیں خانم نے اس کے ساتھ کوئی چکر نہ چلا دے، کسی طرح اسے ملوث ہی نہ کر دے۔ اس کا ذہنی سکون لٹ گیا تھا۔ سوزن سلائی مشین والا کانٹریکٹ خانم کو مل گیا تھا، مگر نیا کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ حسان علی کے ساتھ خانم نے کس طرح معاملہ برابر کیا تھا۔ نیا نے کئی بار احسان علی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے خانم اور حسان علی مل کر اس کے گرد سازشوں کا جال بن رہے ہیں، جانے کب انجانے میں وہ اس کے جال میں پھنس جائے اور پھر پھڑ پھڑائے گی اور پھر ڈھیر ہو جائے گی۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچتی کہ وہ کسی اور دفتر میں چلی جائے، لیکن نہ جانے دوسرے دفتر میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اگر دفتروں میں یہی عالم ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا بنی کس کس قصاب کی دکان پر لٹکی رہے گی؟ اتنے عرصے تک وہ خانم کی مرضی کے خلاف حرکتیں کر کے اس دفتر میں رہ سکے گی؟ خانم کا رویہ اس کے ساتھ بدلا بدلا سا تھا۔ زندگی جیسے پل صراط پر آ گئی تھی۔ بظاہر وہ بڑی مصروف رہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر سلگتی رہتی، جیسے اس کے حسن، اس کی بانگ پن کو کسی کی نظر بد لگ گئی ہو۔
آج بھی نیا صبح ہی سے بے شمار کاغذ ٹائپ کر رہی تھی۔ اب اگرچہ اس کی انگلیاں تھک چکی تھیں، مگر وہ اپنے ذہن کی اس یورٹ سے بچنے کے لیے مسلسل ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ ٹائپ کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ خوشپوش آدمی خانم کے کمرے میں وارد ہو رہا تھا، جو پچھلے 3 دن سے برابر اسی وقت آ رہا تھا۔ نیا نے اس کے ساتھ بات کرنے کا خیال نہیں کیا۔ اب اسے کاروباری دنیا کے نشیب و فریب واضح طور پر سمجھ آ گئے تھے۔ کون آتا ہے کون جاتا ہے اس نے خیال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نیا پھر ٹائپ رائٹر کی کھٹ کھٹ میں گم ہو گئی تھی۔ ماتھے پر ایک لمبی شکن تھی، انگلیاں تیز تیز چل رہی تھیں اور نگاہیں حروف کے زاویوں پر اٹک گئی تھیں۔ تب وہ آدمی قریب چلایا اور نیا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر بڑے کاروباری انداز میں اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے، اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگی۔ وہ بیٹھا رہا، سگریٹ پیتا رہا اور نیا کی طرف دیکھتا رہا۔ نیا کو الجھن سی ہونے لگی تو اس نے بورڈ سے ہاتھ اٹھا لیے اور بولی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ میں آپ کی اجازت کے بغیر ہی خانم کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ نیا کو سوال نظر انداز کر کے بولا، میں جانتی ہوں۔ نیا نے ناگواری سی سنجیدگی کے ساتھ کہا، میری خانم سے بہت پرانی دوستی ہے، پرانی دشمنی بھی ہوتی تو میں آپ کو نہ روکتی۔ وہ طنز کو نظر انداز کر کے خوبصورت انداز میں ہنسا۔ نیا نے نظر بھر کر اسے یوں دیکھا جیسے وہ اس ہنسی سے شناسا ہو، یہ ہنسی اس خواب میں دیکھی اور سنی ہو، مگر نہیں، اس شخص کو تو اس نے یہاں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا کر پھر ٹائپ کرنے لگی، کیونکہ بحث لا حاصل تھی۔ خانم سے میرے اچھے مراسم ہیں، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر بار بار کی یاد دہانی سے مقصد، کبھی میں یہاں آپ کی جگہ بیٹھ کر کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے انداز میں بولا جیسے اس نے نیا کی بات سنی ہی نہ تھی۔ یعنی؟ نیا نے اپنا ہاتھ روک لیا اور چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یعنی آپ؟ ہاں۔ وہ پھر ہنسا اور جیب سے اپنا کارڈ نکال کر نیا کو پیش کیا۔ سفید کارڈ پر سیاہ حروفوں سے لکھا ہوا تھا، اے راضی۔ تو آپ ہیں راضی صاحب؟ جی ہاں۔ آپ تو لیبیا چلے گئے تھے، جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر آ رہا ہوں۔ اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ امریکہ سے۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ۔ کس چیز کی؟ کیا پہلی ہی ملاقات میں سب کچھ بتانا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو دوسری ملاقات بھی ضروری نہیں، نیا نے تلخی سے کہا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ چند لمحے خاموش رہی، وہ بڑے سکون سے بولا، ٹائپ رائٹر پر آپ کی انگلیاں اس طرح چل رہی ہیں جس طرح ستار یا تنبورے پر چلتی ہیں۔ نیا نے اپنے لمبے ناخنوں والی گوری گوری مخروطی انگلیاں روک لیں اور اس کی طرف گھورتی ہوئی درستی سے بولی، آپ عورت کے ساتھ ساز اور آواز کا ناطہ کیوں جوڑنا چاہتے ہیں؟ وہ بوکھلا گیا۔ ایش ٹرے میں اپنا سگریٹ بجھاتے ہوئے کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولا، عورت خود ایک مدھر موسیقی ہے نا، اس لیے اس بیچاری کو ان شاعرانہ ہتھ کنڈوں سے نکال کر اب کچھ کرنے دیجیے۔ آخر ہمارے ہاں عورت کو ہمیشہ ضرورت کی ایک چیز کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ غریب دفتر میں ہو، کرسی پر ہو، اس بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بوجھ اٹھا رہی ہو یا مزدوری کر رہی ہو، اپنی مجبوری کی خاطر وہ مشین بن کر کام کرنے لگتی ہے، اور آپ لوگ مشین پر بھی بری نگاہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جانے نیا کے لہجے میں اتنی کڑواہٹ کہاں سے آ گئی تھی، لیکن اس نے ذرا بھی برا نہیں مانا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اپنی گمبھیر خوبصورت آواز میں بولا، اس مشین کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے اور اس کی فریاد دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ خوبصورت انگلیاں نوحہ کرتی ہیں اور ان کے بینڈ ٹائپ رائٹر کی کھٹ کھٹ میں مل کر باہر نکلتے ہیں، مگر سب لوگ انہیں نہیں سن سکتے، مگر جو سن لیتے ہیں وہ میری طرح مضطرب ہو جاتے ہیں۔ نیا نے ایک دم ٹائپ رائٹر سے انگلیاں ہٹا لیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے غور سے راضی کے چہرے کو دیکھا تو راضی اپنی پر اسرار آنکھیں اس کی شکی آنکھوں میں الجھا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ نیا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ جان پہچان کا یہ بڑا بودا طریقہ ہے، لوگوں کے رویے سے کافی شاکی معلوم ہوتی ہیں آپ، اور آپ یہاں لوگوں کی صفائی پیش کرنے آتے ہیں۔ دل کا سکون ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، تلاش میں یہاں بھی چلا آیا۔ کیا یہاں سکون تقسیم کرنے کی سبیل لگی ہے؟ جو خود سکون سے آ رہی ہو وہ کسی کو کیا سکون دے سکتا ہے؟ نیا نے پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ جب دو چین و بے قرار لوگ آمنے سامنے بیٹھیں تو ایک تیسرا راستہ نکل آتا ہے۔ محترم، نیا کی تیوری پر بل آ گئے، آپ اپنا راستہ ناپیے۔ جاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، لیکن پھر کبھی آؤں گا آپ کے پاس، آپ کو کھوجنے کے لیے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک اس کی خوشبو میز کے ارد گرد منڈلاتی رہی اور کافی دیر تک نیا سر تھامے بیٹھی رہی۔ ساکن ندی میں وہ ایک بھاری کنکر جو پھینک گیا تھا، جانے کیسی ہلچل سی ہونے لگی تھی نیا کے دل میں۔ اس سے پہلے بھی کئی مردوں سے ملی تھی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ گو نیا کو اب کسی مرد کی زبان پر اعتبار نہ آتا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ بھنورے ہیں، بہر صورت انہیں پھول کے گرد منڈلانا ہوتا ہے۔
ان کا گھر کے باہر رویہ ہی جداگانہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی آج یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی ایک جیسی شکلوں میں ایک مختلف قسم کی شکل نظر آئی ہو۔ رات سوتے ہوئے وہ ہمیشہ سے زیادہ بے کل تھی۔ سرہانے رکھے ہوئے نیلے پیلے پھول بھی گویا خنجر کی دھار بن کر اس کے جگر میں اترتے جا رہے تھے۔ ایک سوئی ہوئی طلب جاگی، جیسے جادو کے گھپ چپ نکارے پر کسی نے البیلے شہزادے نے چوٹ لگائی ہو اور جادو کی نگری میں قید شہزادی کی آنکھ کھل گئی ہو، لیکن آنکھ لگی ہی کب تھی، اور اگر لگتی بھی تو آنکھ لگتی ہے تو دل کو یہ گمان ہوتا ہے سر بالی کوئی بیٹھا ہے بڑے پیار کے ساتھ، میرے الجھے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں میں کوئی انگلیاں پھیرتا جاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ۔